बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक। मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे नज़र आ रही होगी आपको। बड़ी खबर, आपका खान सुरखरू हो गया, जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई उड़ा के रख दिया। आज अडयार जेल में खान की मुलाकातों की यकीन दहानी भी, अहम मुलाकातें भी हैं। और वड़ाइच त्यारा भी तबाह, DGISPR ने सुहेल वड़ाइच को झूठा करार दिया। माफ़ी के मुतालबे से पीछे हटे कि नहीं, जंग जियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा। बड़े अहम मामलात। DGISPR ने ब्रसेल्स में आर्मी चीफ की मुलाकात और उस इंटरव्यू को क्यों उससे पीछे हटे वो भी बताता हूँ। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम के नाम पर मुज़ाकरात की एक दफ़ा फिर बड़ी ऑफ़र। मुद्दत मुलाज़मत की तोसी के लिए बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं कि 5 साल की एक्सटेंशन। साड़ी गल हुई है, नून लीग भी पीछे मिन्नतें कर रही है। तहरीक इंसाफ अब सियासत क्या करेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में आमद और साथ ही अमरीकी सफ़ीर एक्टिव होगी। दोनों अहम मुलाकातें जारी, मैदान सजना शुरू हो गए। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं, कुछ चीज़ें अगले वीलॉग में। लेकिन आज 9 मई दफन हो गया। खान का मौक़िफ़ जीत गया आपका खान सुरखरू। जिसने CCTV चुराया उसने 9 मई किया। खान की ज़मानतों का केस आज सुनने वाला बेंच पहले तब्दील हुआ। 9 मई में 8 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत मंसूख की थी। आज मियाँ गुल हसन की जगह जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को शामिल किया गया। और मज़े की बात है कि इस नए जज ने भी फ़ाइल नहीं पढ़ी थी। यानी ये केस टाल सकता था, बहाना कर सकता था कि जी मरकज़ी वकील नहीं है हमारा, नोटिस जारी नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूटर आज बीमार था, बेंच तब्दील हो गया। जिस हिसाब से खान के केसेस चल रहे हैं आप जानते हैं। चीफ जस्टिस भी कह सकता था कि चालान जमा करवाने की आपको ज़रूरत क्या थी, ट्रायल कोर्ट का हुक्म रोक देते हैं, 1 महीने में ट्रायल मुकम्मल करें, सब कुछ करना। तो ख़ास तौर पर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को बेंच का हिस्सा बनाया जिसने मिलिट्री कोर्ट के हक़ में फ़ैसला दिया। तो खान को देखे किससे अल्लाह इंसाफ दिलवा रहा है। अतर मिनुल्लाह को बिठा सकते थे या मलिक शहजाद साहब को बिठा सकते, लेकिन इन दोनों को नहीं बिठाया। जज ने कहा कि पूरा मीडियम मैंने बदला है। आज अगर किसी जज पर एतराज़ हो तो बता दें। अलीमा खान ने कहा हमें जजेस पर कोई एतराज़ नहीं, जिसको मर्जी लगाओ, इंसाफ करो, अल्लाह का हुक्म है। इमरान खान को आज ज़मानत मिलनी है। आज उसका पेट भी नकवी का ख़राब नहीं हुआ। जो प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2 सवाल थे सादे से। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कि साजिश के इल्ज़ाम आपने जो लगाया, जिस पे मुल्ज़मान को वहाँ ज़मानत मिली थी, बड़ा सादा सा मामला था। मैंने आपको पिछले वीलॉग में तफसील से बताया कि इस कानूनी एतबार से शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी, 9 के करीब रहनुमाओं की इस केस में बरियत हो चुकी है। एजाज चौधरी की हो चुकी है। प्रोसिक्यूटर ने बड़ा जोर लगाया कि जी ज़मानत का केस नहीं है, अदालत तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि इसमें फिर जो सुहेल वड़ाइच को माफ़ी वाला पैगाम लेके अली बुखारी भी गए हुए थे, आपको पता है, दो दिन पहले। उस पर साफ साफ इमरान खान ने मौक़िफ़ दे दिया था कि माफ़ी नहीं, भूल जाओ। फिर ये 9 मई के पीछे छुप नहीं सके। और इसमें वो कांस्टेबल, वो जो गवाही वाला मामला था, आपको पता है, वो भी सामने आना था। और सारे का सारा मामला किसने बनाया था, उसका नाम भी आना था। और यहाँ पर तो आपको पता है माफ़ी वाला कांस्टेबल वाला मामला तो खान के घर में बन ही नहीं सकता। किसी 10 दफ़ा खान के घर की चेकिंग होती थी, साबिक़ वज़ीर आज़म की, काबीना के लोग बैठे होते थे, तो सारे बोगस केसेस थे। फिर साइफर का भी इसमें जिक्र हुआ, एजाज चौधरी की ज़मानत का भी जिक्र हुआ कि उन्हें भी इन ज़मानतें इन्हीं केसेस से मिली। और ख़ुद देखिए अल्लाह का हुक्म कैसा चल रहा था कि जुल्फ़िकार नकवी प्रोसिक्यूटर मान रहा था खुद अपने मुँह से कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़मानत दी थी दुरुस्त थी। अगर उन्हें ज़मानत दुरुस्त थी तो FIR में नामजद ही नहीं था खान, ये तो इनकी गैर कानूनी हिरासत में था। और लाहौर हाई कोर्ट तो अपने ज़ाहिर इख्तियारात से तजावज़ कर गया। वो कौन था पीछे जो करवाता रहा, वो खुल जाना था आज सारा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को उड़ाना मजबूरी बनी। ये कानूनी एतबार से झूठा केस था, बोगस केस था, सब जानते हैं 9 मई का मामला। अब ये जो अचानक स्टैब्लिशमेंट का रवैया बदला आपको नजर आया, ये धोखे में ना जाइएगा। ये नवंबर की एक्सटेंशन का मामला है। ये तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर झूठ मूठ की कुछ थोड़ी ठंडी हवाएं पेश कर। खान का मौक़िफ़ तो पहले दिन से कायम है, खान तो हक पे खड़ा है। ये चीफ की एक्सटेंशन का मामला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उसी तरह पेशकश की जा रही है जिस तरह जब आर्मी चीफ की तैनाती थी तो इमरान खान को उस वक्त आरिफ अलवी के ज़रिए पैगाम भेजा गया था कि जिस तरह जय आफरीदी साहब ने भेजा था, या जनरल बाजवा को आपको पता है वो पैगामात भेजता रहा, वो भी कि मुझे चीफ बनाए, मुझे। ये सारा मामला नौकरियों का मामला है। ये बिल्कुल वही मामला है। इस पर आप एतमाद और एतबार ना करें, ये इनकी मजबूरियाँ हैं। अभी देखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को, तमाम सियासी जमातों को उन्होंने पैगाम दे दिया कि इमरान खान आ रहा है, 27वीं तरमीम के बारे में जो बातें कर रहे हैं जो सीधे हो जाएं। मकसद सिर्फ ये है, वरना अलकादर ट्रस्ट भी फिल-4 समात के लिए लगता है। और आपको पता है वो भी लगेगा इंशाल्लाह। जिस तरह आप लोगों का दबाव है, जिस तरह कौम रेजिस्टेंस कर रही है, मुज़ाहमत कर रही है, कब तक बचाएंगे इसको। अभी नून लीग ने तो देखें फ़ौरन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर बयानात जारी कर दिए, एक दिन में 3 बयानात कि जी 26वीं तरमीम में हमने तो आर्मी चीफ को पहले ही 5 साल की एक्सटेंशन दे दी, आप नोटिफिकेशन का कहते हैं वो भी इशू कर दें, कागज़ का टुकड़ा है। मसला वो नहीं है, बात उससे बहुत ऊपर है। जिन्होंने एक्सटेंशन देनी है वो अभी तैयार नहीं है, वो राज़ी नहीं हो रही।
نون لیگ کے تو بھی دیکھیں بڑے بڑے کھل کے ٹاؤٹ سامنے آ رہے ہیں. یہ جو صحافی جو ان کی حمایت کر رہے تھے کل تک، آپ دیکھیں سر عام پروگراموں میں ان کو گالیاں دے رہے ہیں، مجبور ہو رہے ہیں، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اور یہی آپ کی ریزسٹنس ہے. یہ تمام لوگ خود بے نقاب ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فل پریس کانفرنس میں سہیل وڑائچ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں کہ جی برسلز میں آرمی چیف کی عمران خان اور تحریک انصاف کا کوئی ذکر نہیں ہوا. سہیل وڑائچ جو سینئر صحافی ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت، ذاتی فائدہ اس کی میاں رول کے لوگوں نے رکھ دی کہ جس نے نامناسب حرکت کی ہے، جنگ جیو کے خلاف قانونی کارروائی، کوئی انٹرویو نہیں ہوا، اس کی تردید کر رہے ہیں. کون مانتا ہے ایسی تردید؟ آپ کو پتہ ہے سہیل وڑائچ اپنی لٹیا ڈبو دی ان کے لیے. انجینئر علی مرزا کے وہ الفاظ ہیں کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جائیں، نہیں مانتے لوگ، نہیں مانتے. سہیل وڑائچ کو جھوٹا ثابت کرنے کے سے پہلے ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی جو ڈی جے ایس پی آر سے، آپ دیکھیں وہ تصاویر موجود ہیں، جاوید چودھری ہیں، حسن ایوب ہیں، وہ تمام تمغہ بریگیڈ، وہ سارے کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے کیا بلنڈر مار دیا. یہ جو سہیل وڑائچ نے معافی کا مطالبہ کیا اس سے ہماری اور آپ کی لٹیا ڈبو کے رکھ دی، تباہی پھیر دی ہے، ہمیں مکمل جھوٹا قرار دے دیا کہ آپ پیچھے ہٹے اس معاملے سے، اب آپ کے دفاع کے لیے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں رہا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ پاکستان کی عوام اور ہم جیسے چند دوست جو ہیں جو ان کی اربوں کے بیانیے تباہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد ہے. خدا کی قسم ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ لوگوں کی مدد ہے. یہ جو 2-3 دنوں میں رگڑا آپ نے لگایا اس کی جیت ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے رہیں، آپ یقین کریں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں گے. ابھی ڈی جی ایس پی آر نے کہا جی انتشاری لوگ معافی انہیں مانگنی چاہیے، معافی ابھی بھی منگوانا چاہتے ہیں. مقصد قانون توڑنا، جناح ہاؤس کی 4 دیواریں نہیں ہیں، مقصد عمران خان کو جھکانا ہے. یہ 9 مئی کی وجہ صرف یہ رہی تھی کہ عمران خان معافی مانگے، صرف 9 مئی کی نہیں، اس پورے معاملے کی کہ میں مس کیلکولیشن کر گیا. خان مس کیلکولیشن نہیں کر گیا. اور خدا کی قسم آج تو انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی عوام سے اس 9 مئی کے بعد. انہیں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے 9 مئی پر اس قوم کو بہت ظلم و ستم کیا ہے، سینکڑوں لوگ شہید کیے ہیں، ہزاروں لوگ ہم نے گرفتار کیے، لوگوں کے گھر، کاروبار، عزتیں ہم نے اچھال دی، ہم نے اس ملک کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا، ہم نے اس ملک کے رہنما کو 2 سال سے بے گناہ قید کیا ہوا ہے. یہ معافی مانگیں گے انشاءاللہ. آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، یقین کریں، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ مانگیں گے معافی. یہ جس طرح جناح پور کے انہوں نے معافی مانگتے رہے کہ نقشے نہیں تھے اور مانگے 15 سال لگا دی، لیکن مانگی انہوں نے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کو 40 سال کے بعد یہ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں، یہاں تو آپ کے سامنے ہفتوں مہینوں میں ہو رہی ہیں، سالوں میں ہو رہی ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. لیکن لڑائی کے بعد جو موقع یاد ہے وہ اپنے منہ پہ ماریں کہ وہ فائدہ کوئی نہیں. پاکستان کی آپ اینٹ سے اینٹ بجا چکے ہیں. اب صرف خان کھڑا ہے میدان میں اور پاکستان کی عوام کھڑی ہے. یہ اپنی انا کی تسکین کرنا چاہتے ہیں اسٹک کیرٹ اپروچ سے کہ خان بس جیل سے سر جھکا کر نکلے. وہ کبھی سر جھکا کر نہیں نکلے گا انشاءاللہ. وہ اسی سسٹم میں رہ کے انہی سے لڑ کے انشاءاللہ ڈیالہ جیل سے ایسے ہی رہا ہو کے آپ کو دکھائے گا. اسی طرح میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا اس دن کہ آپ امام خمینی کا استقبال انشاءاللہ بھول جائیں گے. یہ فی الحال تو دیکھیں اسٹک اور کیرٹ کا اپروچ کرنے. اب عدلیہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا. جس انداز میں ان کی بھی بدنامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس سے بھی کچھ بچنا ہے تھوڑا. جس طرح یہ انٹرنیشنل حالات بنتے جا رہے ہیں، دیکھیں میں جو لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ روزانہ ویلاگ دیکھتے ہیں. ابھی چین کا وزیر خارجہ پاکستان پہنچا ہے، اس کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی. یہ میں نے آپ کو سی پیک 2 کی آفر کل تفصیل سے بتائی. اس کے بعد جو افغانستان کے حوالے سے کل میں نے تفصیل بتائی وہ اپنے ذہن میں رکھیں. کابل میں باقاعدہ طور پر اسحاق ڈار کی ملاقاتیں بھی ہو گئیں. آج چین کا وزیر خارجہ جو ہندوستان کا دورہ کر کے سیدھا پاکستان آیا. اور مزے کی آپ بات دیکھیں، ذرا غور سے رکھ رہے کہ اچانک امریکی سفیر بھی فوراً وزیر داخلہ سے ملنے پہنچ گئی اور اس کی ملاقاتوں کا تسلسل دیکھیں. اب چین کے وزیر خارجہ کی آمد ہوئی، امریکہ کی دوڑیں شروع ہوگی. اصل معاملہ ہی صرف اور صرف اس وقت یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں، خطے کی بالادستی ہے، معدنیات ہے، کرپٹو کرنسی ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، اور یہ روس یوکرین کا معاملہ ہے، روس پر اور سب سے بڑھ کر ہندوستان پہ دباؤ. یہ سارے ڈاٹ کنیکٹ کیا کریں. جو لوگ روز دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے تفصیل سے جو اپڈیٹس دیتا ہوں، آپ ان کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. ابھی دیکھیں سیدھا آپ کو امپورٹنٹ بات ہوں کہ بھارت نے 5000 کلومیٹر تک مار کرنے والے جوہری ہتھیار لے جانے والے اگنی 5 کا میزائل کا تجربہ کیا. یہ امریکہ کے لیے اتنا ہی دور ہے 5000 کلومیٹر. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے میزائل اب امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. اب بھارت کبھی امریکہ کی طرف مارنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ دباؤ بڑھانے کا معاملہ ہے انٹرنیشنل. اب جب پاکستان نے لانگ رینج میزائل کی بات کی فوراً پابندیاں لگیں. بھارت اب کھل کے مخالفت کر رہا ہے، اتنی کھل کے میں نے آج تک نہیں دیکھی. جو وہ روس میں کر رہے ہیں، جو ان کی روس کے وہاں جے شنکر کی جو ملاقاتیں ہوئی، اتنا بڑا وفد، وہ میں آگے چل کے تفصیل بتاتا ہوں. اس وقت حقیقی معنوں میں امریکہ کے پیروں تلے سے زمین کی، کیونکہ چین بھی ساتھ آ گیا ہے، روس بھی آ گیا ہے، ہندوستان بھی آ گیا. تو یہ جو انٹرنیشنل معاملات جڑے جا رہے ہیں اس میں اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ آرمی چیف کی تسلسل اور عمران خان کی قید کا معاملہ.
اب یہ سارے معاملات سیاسی جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے، دیکھیں اس میں قانونی اعتبار سے صرف القادر ٹرسٹ ایک کیس ہے جس کی سماعت صرف 15 منٹ کا کیس ہے۔ سلمان صفدر پہلی سماعت میں اس کیس کو اڑا کے رکھ دے، اس میں اتنے بڑا بلنڈر ہیں، وہ میں اس پہ تفصیل میں بتایا کئی دفعہ، پھر اگلے کسی ویلاگ میں بتا دوں گا۔ کوئی جج اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معاملہ ملٹری عدالتوں سے جو قیدی ہیں 65-85 انہیں بھی ریلیف ملے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ظلم اور جبر کا نظام آپ کو اپنے اختتام کی طرف جاتا نظر آئے گا۔ آپ صرف اللہ کی پر امید اور بھروسہ رکھیں کہ جتنے مرضی ناخدا بن جائے، فیصلہ میرے رب کا ہے اور انصاف کرنے والا وہ خود ہے۔ تو ظلم کی رات جو خان نے بھی کہا نا ختم ہوگی انشاءاللہ، انصاف کا سورج طلوع ہوگا، یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب عمران خان کی اہم ملاقاتیں، اس میں اہم پیغامات بھی آئیں گے، اور ایک دفعہ خان کی علیمہ خان سے ملاقات بس ہو جائے۔ ابھی محمود اچکزئی کو پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ ہے، تگڑا بندہ ہے، کوئی دو نمبری بیچ میں نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت تو جو موجودہ لوگ ہیں وہ تو لنگڑی لولی اپنی سیاست اور اپنی نشستیں بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی صرف کوشش ہے تسلسل مل جائے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اقتدار مل جائے، اور ان کی کوشش ہے 12 ٹکڑے کر کے ملک کو۔ ابھی ان کے اہم گروپ بتا رہے ہیں 24 گھنٹوں میں 4 لوگوں نے بات کی ہے 12 صوبوں کے متعلق۔ اتنا اہم معاملہ، اور یہ بالکل وہی تسلسل ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے، پھر جس طرح مشرف ترکی سے ایک نظام لے کے آئے، ناظم والا وہی نظام لے کر آئیں، اور اس نظام کو آگے چلاتے ہوئے ایکسٹینشن کے معاملات میں نون لیگ پیپلز پارٹی تھوڑی سی مستی کریں گی، ان کو سائڈ پہ کر کے 27ویں ترمیم میں محسن نقوی کو وزیر اعظم لگائیں، اور سونی ہو جائیں گلیاں رانجھا پھیرے کر گیلا مرزا زوری۔ لیکن یہ 12 صوبوں کا معاملہ وہی ہے جو ہر دور کے ہر ڈکٹیٹر کی خواہش تھی کہ اپنا نظام لے کر آؤں، کیونکہ کہنے چل نہیں رہا، کچھ بھی نہیں چل رہا، 3 سال میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ فرق ہوتا ہے عوام کی حکومت آئی اور جمہوریت پہ آئی حکومت اور ڈکٹیٹرز کی۔ ابھی روس میں جو معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی، اور ہندوستان کی جو ورکنگ کمیٹی کی کل میٹنگ، اور صرف میٹنگ ہی آپ دیکھ لیں بس جے شنکر کی ماسکو میں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ مطلب روس کے وزراء کی وہاں بریگیڈ دیکھیں، جیسے بڑے بڑے تاجر، وہ بھارت کی اشیاء اور سروسز کو جو بھارت ایکسپورٹ کر کے، اس میں زرعی شعبہ، توانائی کا شعبہ، صنعتوں کا شعبہ، تعلیم کا، ثقافت کا، اس پہ حقیقی معنوں میں اربوں خربوں کی ڈالر کی وہ ڈیل۔ بھارت کا وزیر خارجہ اتنے ہائی لیول کی میٹنگ میں معاہدے کیسے ہو رہے ہیں، مطلب وہ اپنے آپ کو چوتھی 5ویں معیشت سے دوسری معیشت تک لے جانے کے بن جائیں گے قابل۔ یہ بھارتی وفد پہنچا، وہاں پہ کوئی پارٹی ورکر نہیں آئے، کوئی سفارت خانے کے لوگ نہیں آئے بی جے پی کی، کوئی پٹواری، کوئی نہیں، پروفیشنل کام، بزنس کی بات اور سیدھے گھر، کوئی 2 نمبر کاغذی کاروائی، وہ ایم او یو نہیں دھڑا دھڑ چھپ رہے، تصویریں بن رہی۔ یہی عمران خان کا دورہ تھا۔ آپ یقین کریں بھارت نے وہ دورہ کیا اور $50 ارب صرف وہاں سے بنا گیا، $50 ارب۔ خدا کی قسم عمران خان کی حکومت اسی تسلسل سے چل رہی تھی، آج پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا۔ آج آپ کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے 3 سال میں۔ انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے یہ آل شریف ٹولہ مسلط کیا ہے۔ مریم نواز کا 4تھا دن ہے جاپان میں۔ یہ 16 کروڑ کی ایڈوانس ادائیگی کے بعد وہ چند ٹک ٹاکرز کی خواہشات ہیں، نیلے پیلے گلابی کپڑے پہن کے چند سہیلیاں بیرونی دورے پر اپنی خواہشات پوری کریں، سیلفیاں، کوئی ایک ادھا کو بیچارہ جاپانی وہاں سے گزرتا نظر آ جائے، سوٹ پہنا کھڑا کر لیا، تصویریں بنا لی، باقی وقت سارا وہ سامان ڈھوتے رہتے ہیں، اپنی لپسٹک، کپڑے، میک اپ، سرجریاں۔ وہ ایک ویڈیو میں تو ٹریفک کنٹرول کے سینٹر میں حیران ہو گیا، 9 یہ لوگ، اور ایک وہ بیچارہ جاپانی پتہ نہیں کہاں سے پکڑا، کسی کار پار سے پکڑ کے لے آئے، ہے بھی وہ کار پارک کے ڈائریکٹر شکل تھا۔ اور یہاں ہندوستان کا دیکھیں، وہ استقبال کے لیے وہ 50 میزبان تھے اور یہ چند مہمان، اور یہاں مریم نواز کا الٹا، یہاں سارے کے سارے مہمان اور ایک بیچارہ میزبان۔ 45 لاکھ کی گھڑیاں، بریسلیٹ، وہ گلاس، ہینڈ بیگز، پاکستان کی اخبارات میں اشتہارات، وہ سارا الگ، جیسے یہ میاں شریف کی نہیں، کسی شہنشاہ قارون کی بیٹی ہیں، پوتی ہیں۔ ان کی ایک گھڑی آپ کو پتہ ہے کسی غریب خاندان کے 81 سال کے معاوضے کے برابر ہے۔ ایک اینک جو ہے جو یہ پہنتی ہیں وہ پاکستان کے 100 خاندانوں کا مہینے کا بجٹ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ وہاں پہ تباہی و بربادی، اسکولوں میں جا کے تصویریں ایسے بنا، تعلیم حاصل کر کے، شوق پورے، ان کے صرف شوق پورے کروانے کے لیے اور اس نظام کو کرنے کے لیے یقین کریں ساری تباہی و بربادی پھیری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے، آپ کو پتہ ہے انسان کی ایک چاہت ہے کہ اللہ کی ہے، اور پاکستان کی عوام 24 کروڑ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ نظام بدلے گا اسی طرح۔ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، اللہ کا کہنا ہے کہ آپ امید اور مایوس نہ ہوں بس اس نظام سے، جو یہ ابھی انشاءاللہ خان اسی نظام میں سے آپ کو جیتتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ خان کی رہائی بھی ہوگی اور ملک انشاءاللہ دوبارہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہوگا، اور یہ سب کچھ ہماری انشاءاللہ آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو یہ آج آپ کی بہت بڑی جیت ہے۔ میں اس پہ اب مزید کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی فتوحات ہیں، انہیں ضرور انجوائے کیا کریں، کھل کے انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو سرخرو کیا۔ 9 مئی دھڑام دھوس ہو گیا۔ یہ 9 مئی پچھلے 2 سال سے کر کر کے ہم لوگ بھی نفسیاتی مریض بن گئے تھے، لیکن کفر ٹوٹ گیا، آج حق کی جیت ہوئی ہے۔ اسے سیلیبریٹ کریں۔ اس پہ سیلیبریشن کا مطلب یہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نفل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا، آپ کے خان کو سرخرو کیا، اور آپ کی یہ جو قربانیاں ہیں، جدوجہد، جتنے لوگ اس میں بیچارے
شہید ہوئے، جتنے لوگ جس میں مظلوم جیلوں میں گئے، جتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے، جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، جن کی تباہی و بربادی چڑھ گئی، ان سب لوگوں کے ساتھ جڑیں۔ اور انشاءاللہ دیکھیں یہی مجھے سب سے بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے 4-5 سال بعد جب پھر معافیاں مانگنی ہے لیکن دیر ہو جائے گی۔ میری ان سے درخواست ہے اللہ ان کے دل بدلے اور یہ اپنے اقتدار کے لیے پورے 24 کروڑ کے 5ویں لارجسٹ دنیا کے ملک کو تباہ نہ کریں۔ اللہ انہیں عقل دے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید خبریں ہوں گی۔ آج تو خوشی میں میں کچھ آپ کو خبریں بھی نہیں زیادہ بتا سکا، اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔